अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगम्बर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही धीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ उनकी सीरत के बेहतरीन पहलू आपके सामने रख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह सीरत ही का एक नहायत उम्दा पहलू आपके सामने रखेंगे, और ये पहलू इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये पहलू ही दीन है। वो कौन सा ऐसा पहलू है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में दीन माना जाए? तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, उनकी नशिस्त, उनकी बर्खास्त, यानी जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकल जाए वही दीन बन जाती है। जी हाँ, दीन बन जाती है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातिक़े वही हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी लफ्ज़ बोलते हैं वो दीन है, वो शरीयत है, वो वही है। यहाँ पे हमारे यहाँ इस बारे में बहुत बड़ा मुगालता मौजूद है। खुद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा इतना आला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल हो रहा हो, कोई बात हो रही हो, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खामोश हो जाएं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खामोश हो जाएं तो वो भी दीन बन जाता है। और इस हदीस को हदीस तकरीरी कहा जाता है। आप और मैं, हमें कम अज़ कम अहादीस की इन तीन किस्मों का पता होना चाहिए। हदीस कौली जो ज़ुबान से, फ़ेली जो सुन्नत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया, और तकरीरी किया है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए। बताइए कायनात की वो कौन सी शख्सियत ऐसी हो सकती है कि जो किसी चीज़ को देखे, बुराई को या अच्छाई को, और खामोश हो जाए? अगर खामोश हो जाए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं और आप ये नहीं कह सकते ये बुराई थी और रसूलुल्लाह खामोश हुए, क्योंकि अंबिया का ये मेयार और पैमाना नहीं होता वो किसी बुरी चीज़ को देख के खामोश हो जाए। यानी बोलना ज़रूरी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की एक बहुत बड़ी किस्म ये भी है जिनको हदीस तकरीरी कहा जाता है कि रसूलुल्लाह के सामने ये अमल हुआ था, फ़लाँ साहबी ने किया था, रसूलुल्लाह ने उनको बदा नहीं किया, तो ये हदीस तकरीरी बन गई, हुक्मन मरफू होगी कि रसूलुल्लाह के सामने ये अमल हुआ। तो खामहा हमारे ख़ास तौर पे बर्रे सगीर पाको हिंद में अच्छा ये जो कल्चर है ना इनकार हदीस का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हैसियत को ना मानना कि रसूलुल्लाह की हर बात दीन है, ये सबसे ज़्यादा इस खित्ते में आया। और मैं आपको संजीदगी से और सही मानों में दर्द दिल के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी फितने आए वो सिर्फ इस एक वजह से आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार किया गया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार ना किया जाए तो दुनिया में कोई फितना पनप ही नहीं सकता। कोई फितना तो दूर की बात है, कोई फ़िरका भी नहीं पनप सकता। ये जो मोतज़िला, अशायरा, कदरिया, जबरिया, ये सारे जितने भी फ़िरके आए, इनकी ये खसूसियत थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस का, सिर्फ बाज़ों ने एक हदीस का और बाज़ों ने ज़्यादा, यानी जब बंदे का ये अकीदा बन जाए ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से बड़ी मेरी अकल है, मेरी अकल में अगर रसूलुल्लाह की बात आएगी तो मैं मानूंगा, तो इंसान समझे गुमराह हो गया। या कोई बंदा ये सोचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो दीन नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं। ये भी बड़ा मुगालता लोगों में आजकल इनकार हदीस करने वालों ने डाल दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इन बातों का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत तो पैगम्बराना है, जब वो उस पैगम्बराना हैसियत में बात करेंगे वो तो दीन होगा, और एक हैसियत नऊज़ु बिल्लाह ऐसी है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की है, वो जब उस हैसियत से बात करेंगे तो गोया वो बात दीन की नहीं है। अब आप बताइए, अगर बिलफर्ज इस फ़लसफ़े को मान लिया जाए तो बताइए कौन है हम में से जो फैसला करेगा कि ये रसूलुल्लाह ने बतौर पैगंबर कहा था, ये रसूलुल्लाह ने बतौर इब्न अब्दुल्लाह कहा था? ये कौन फैसला करेगा? ये किसकी अकल फैसला करेगी? गोया आप इनकार हदीस की आड़ में एक बहुत बड़े फितने का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर इंसान जो भी उठेगा वो कहेगा ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की सुन्नत है। यानी ये बतौर एक आम बगैर नबी की उसवा और ये एक नबी का उसवा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में मुझे और आपको वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा, रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी नमूना है। ये आपको मुनकरीन हदीस ने मुगालता डाल दिया। ये रसूलुल्लाह की सीरत का पहले वो वही नातिक
کہ رسول اللہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وحی کے تابع ہو کے کرتے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جیسے آپ کے سامنے حدیث تقریری رکھی، اس کا ایک وجہ تھی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کوئی عمل کرتا دیکھتے ہیں اور اگر اس کے اوپر نہیں ٹوکتے وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، یعنی وہ حجت ہے، وہ دین اور شریعت میں ایک سند رکھتی ہے، ایک دلیل رکھتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا زیادہ تھا کہ یہ جو محمد بن عبداللہ کا فلسفہ پیش کرنے والے منکرین حدیث ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا ہر وقت رسول اللہ پہ چیک اینڈ بیلنس ہے. وہ چند دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جی محمد بن عبداللہ کے تحت معاذ اللہ کی تھی کہ یہ جو پیوند کاری ہے یہ نہ کی جائے، آپ کی فصل اچھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں یہ آپ کو مغالطہ ڈالا جاتا ہے، آپ کو وسوسہ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی رسول اللہ کی زندگی ہی میں اس بات کی نفی کر دی، رسول اللہ سے خود کروا دی، خود رسول اللہ نے انکار کر دیا. ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ پیوند کاری نہ کی جائے، لیکن اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجود ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو منظور ہو تو دین بن گئے، اور اگر اللہ رب العزت ان میں اصلاح کرنا چاہیں تو آیتیں نازل کر دیتے ہیں. ایسی بعض اجتہادات ہیں جیسے یہ پیوند کاری ہے. دوسرا، شہد کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر حرام کیا، حالانکہ کوئی شخص بھی اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو حرام کر لے، لیکن اللہ کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ وحی ناطق جیسی ہے، وہ پیغمبرانہ صفت ہے. اگر رسول اللہ شہد حرام کر لیں گے اپنے اوپر تو پوری امت کے اوپر حرام ہو جائے گا. جی ہاں، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ سے کوئی اشکال پیدا ہوتا پوچھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حج کی فضیلت بیان کی نا تو صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا فی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ سوال پیدا ہونے کی یہاں پہ جگہ موجود ہے. ہر سال بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کیا حج بھی اتنی فضیلتیں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حج کرنے والا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ حج مسلمانوں کا جو بنیادی 5 اراکین میں سے ہے، کیا ہر سال ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے؟ افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے. پھر انہوں نے سوال کیا، پھر خاموش رہے. پھر انہوں نے سوال کیا، 3 مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ تینوں مرتبہ خاموش رہے. اور تمام کاموں کو سر انجام دینے کے بعد ان صحابی سے مخاطب ہوئے کہ بلایا جائے اس کو. ان کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں صرف نعم کہہ دیتا، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، 3 حرف ہے نا نعم، صرف میں نعم کہہ دیتا، تو جب سوال پوچھ رہا تھا کہ ہر سال اے اللہ کے رسول حج کو فرض کیا گیا ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعم کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ہر سال کے لیے اس کو فرض کر دیتا. یہ ہے دین. رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک بات وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا، اور اگر جو بات سرزد ہوگی اللہ تعالیٰ نے نہ روکی، جس طرح رسول اللہ نہ روکے حدیث تقریری بن جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر خاموش رہتے ہیں تو وہ بات بھی دین بن جاتی ہے. جس طرح حدیث تقریری دین میں حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ کی ہر بات دین میں حجت ہے. تو یہ منکرین حدیث کا فلسفہ کہاں گیا کہ رسول اللہ نے یہ بات پیغمبرانہ انداز میں کی تھی، رسول اللہ نے یہ بات، یہ تو ہمارا جو پروگرام ہے خاص اس بات کے اوپر بنیاد رکھتا ہے کہ رسول اللہ وحی ناطق ہیں، جن کا کلام، جن کی گفتار دین ہے، جن کی باتیں ایمان کا حصہ ہیں. میرے بھائیوں، یہ باتیں، یہ فلسفے ہم نے کہاں سے کشید کر لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو زندگی ہے وہ پیغمبرانہ ہے اور ایک زندگی جو ہے وہ عام انسانوں کی ہے. یہ باتیں سراسر غلط ہے. معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید آ کے اسی بات کو لیبوریٹ کریں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی ہر بات دین ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، جن کو ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، مشہور صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بھی معاشرے میں بڑا مغالطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جی بعد میں لکھے گئے. جی رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کے 100 سال بعد
حدیث کی کتب لکھی گئی. یہ سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ہی رسول اللہ کے سارے فرامین نوٹ کر لیے ہوئے تھے صحابہ نے. حضرت ابو ہریرہ سے کتنی روایات ہیں, حضرت عائشہ سے, یہ بڑے بڑے صحابہ, ان سے روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے. انہی صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں. ان کے پاس صحابہ آئے, کہنے لگے رسول اللہ بشر. یہ بات یاد رکھیے, یہ آج معاشرے میں فلسفہ جو ہے کہ رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے, ایک زندگی نبوی ہے, اس بارے میں اس دور کے صحابہ اور ان کا عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے, تاکہ قیامت تک ہمارے ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے دور ہو جائے. صحابہ آئے, ان سے کہنے لگے رسول اللہ بشر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. یتکلم فی الغضب والرضا, رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں. اے عبداللہ بن عمر, آپ کو کیا ہو گیا, آپ رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں, آپ غصے والی بھی لکھ لیتے ہیں, خوشی والی بھی لکھ لیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ آئے اور آ کے کہا کیا ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دیر سے آپ لکھتے نہیں ہیں جو بات میں کہتا ہوں. انہوں نے سارا ماجرا دہرا دیا کہ اس طرح صحابہ آئے تھے, انہوں نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ تو بشر ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں, اور آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اور قرآن پاک کی اس آیت کی خوب تشریح کر دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب, اے عبداللہ بن عمر بن العاص لکھا کرو, فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, اس زبان سے چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. گویا بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلے گی وہی دین ہے. اور اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو کیا حدیث جبریل میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کو پتہ یہ بڑی طویل حدیث ہے, مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مسافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور آیا بھی دور سے, لیکن بڑا صاف ستھرے کپڑے ہیں. خیر اس جو ضمنی باتیں ہیں ان کو ہم چھوڑتے ہیں. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے احسان کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجنبی آ کے سوال کرتا ہے, اور صحابہ حیران رہ گئے کہ ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور یہاں پہ کبھی نظر بھی نہیں آئے, اور لگتا بھی مسافر ہے لیکن بڑا حلیہ صاف شفاف ہے, کپڑے صاف شفاف ہیں, اور رسول اللہ سے آ کے سوال کر رہے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. اور رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے, ایمان یہ ہے, احسان یہ ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ وغیرہ. سوال وہ رسول اللہ سے کرتے ہیں اور رسول اللہ ان کو جواب دیتے ہیں. تو جب جواب رسول اللہ دیتے ہیں تو وہ آگے سے تصدیق کرتا ہے. بات کو سمجھیے گا کہ ایک سائل آئے جس کو علم نہ ہو, وہ آ کے سوال پوچھے تو کوئی بندہ جواب دے تو وہ کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی, لیکن سوال کرنے والا آتا ہے آ کے سوال کرتا ہے اور جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک جواب دیا. گویا وہ آگاہ ہے کہ سوالوں کے جواب یہ ہیں. تو یہ آئے کیا کرنے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ لیکچر دیا, یہ اصول بتلایا دین ہے کیا, دین کہتے کس کو ہے. رسول اللہ وہی یہ ناطق جو ہم نے رسول اللہ کی صفت بیان کی ہے کہ رسول اللہ کی بات ہی دین ہے, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ جبریل آئے تھے انسانی شکل میں, تم لوگوں کو تمہارا دین سمجھا کے گئے ہیں. کیا مطلب دین سمجھا کے گئے ہیں؟ اگر صرف ایک حدیث یہ سمجھ آ جائے تو یقین مانیے انقلاب برپا ہو جائے. ہمیں علم ہو جائے کہ رسول اللہ کی بات بھی اسی طرح سند اور حجت اور دلیل ہے جس طرح اللہ کا کلام حجت اور دلیل ہے. رسول اللہ نے کہا یہ جبریل آئے تھے, تم لوگوں کو تمہارا دین سمجھا کے گئے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے ہمارا دین سمجھا کے گئے ہیں؟ تو آپ ذرا حدیث کے اس پورے متن کے اوپر غور کیجئے. رسول اللہ جواب دے رہے ہیں اور دین صحابہ سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ تو ویسے بھی بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. رسول یہ کیا سمجھانا مقصود تھا؟ اور اگر جبریل امین آئے تھے اور دین ہی کی باتیں کرنی تھیں تو رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہتے کہ آسمان سے فرشتہ آیا ہے, جبریل امین آئے ہیں, وہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے, آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھتے ہیں, آپ سے گفتگو کرتے ہیں, تو گویا آپ ان کی باتیں سن لیجئے گا, اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ جواب سننے کے بعد جبریل امین جو تصدیق کرتے ہیں، اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ آسمان سے جبریل امین بھی اتر آئیں اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کر دیں، وہ بات دین نہیں بن سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا تو دین بنا، ورنہ اگر صرف دین سمجھانا مقصود ہوتا تو رسول اللہ جبریل امین کو کہہ دیتے کہ آپ لوگوں سے خطاب کیجئے، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد پلرز کے اوپر ہے، مضبوط ترین پلرز کے اوپر، کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کے اوپر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ ہم خواہ لوگوں کو یہ مغالطہ لگا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں، یہ ہم ہاں کا مغالطہ ہے کہ جی کائنات کے اندر صرف قرآن پاک کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ یہ مغالطہ کہاں سے آیا؟ قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، بے شک اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، لیکن حدیث رسول کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ نے قرآن کا ایک ٹکڑا تو پڑھا، باقی کا ٹکڑا نہ پڑھا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے حبیب، آپ جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا، رسول اللہ کی عادت تھی وہ تیز تیز حفظ کرنے کی نیت سے نہ تیز تیز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس کو جلدی جلدی سے نہ زبان کو ہلایا کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا، ہماری ذمہ داری ہے اس کی تلاوت کو محفوظ کرنا۔ پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں، اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو تو آپ سنا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، آپ اتنی تیزی سے اس کو یاد کرنے کی اور اس کے اندر اپنی زبان کو تیز تیز مت چلائیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، صرف اس کی قرآن کی تلاوت کی حفاظت میری ذمہ داری نہیں ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا بیان، اس کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بتائیے قرآن پاک کا بیان کہاں ہے؟ قرآن پاک کا بیان رسول اللہ کی زندگی ہے۔ کس طرح؟ لَقَدْ کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہاں پر ایک عام فہم ذرا مثال سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر کس کی پیروی فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 700 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو رسول تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی پیروی کرو، یہاں تک کہ اللہ کہہ اٹھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب ایک عام فہم مثال لیتے ہیں کہ آپ کسی دردی کے پاس جائیے، اللہ کی مثال دینا مقصود نہیں ہے لیکن بات سمجھانا مقصود ہے، اس کو کہیے اس سیمپل کے مطابق میرا سوٹ سی دیجئے، آپ اس کو 1 مرتبہ کال کریں گے، 10 مرتبہ کال کریں گے نا، اور 11ویں مرتبہ آپ اس کو کہیں گے نا کہ آپ سیمپل کے مطابق میرا سوٹ سی دیں، اور اگر آپ نے دردی کو سیمپل نہ دیا ہو، دردی آپ کو کیا کہے گا؟ یار ایک بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ مجھے ہر روز فون تو کرتا ہے کہ سیمپل کے مطابق سوٹ سی دو، سیمپل دیتا نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں مجھے آپ کو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ منارہ نور، منارہ ہدایت، ہدایت کا رستہ، صراط مستقیم، اجلا رستہ، نورانی رستہ، سیدھا رستہ، بہترین رستہ رسول اللہ کی پیروی ہے، رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کا نمونہ ہے۔ اور کوئی منکر حدیث اٹھے اور کہے نمونہ محفوظ نہیں، معاذ اللہ، اللہ رب العزت کیا آپ کی اور ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ زندگی تو رسول اللہ کی نمونہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ اور سیمپل محفوظ نہیں رکھا ہوا؟ یہ کہاں سے مغالطہ آ گیا؟ یہ کہاں سے وسوسے آ گئے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ کیوں؟ دین سے دوری کے۔ جو بندہ حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، وہ بالآخر کتاب اللہ جس کو بعض لوگ قرآن سمجھتے ہیں صرف، اس کا بھی انکار کر دیتا، قرآن کا بھی انکار کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو گویا حدیث کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، تو گویا حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار
پورے کے پورے دین کا انکار ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے بطور وحی ناطق. انشاءاللہ اسی جو حیثیت کو، سیرت کے اسی پہلو کو آئندہ آنے والے پروگرام میں مزید ایلیبوریٹ کریں گے. آج یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.